चांदनी मेरी बचपन की सहेली थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई और फिर ना मिली। मेरी भी शादी हो गई और मैं दूसरे शहर आ गई। एक दिन वो मुझे मिली, उसने बताया उसकी शादी हो चुकी है। जब उसका शौहर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं। चांदनी के घर का माहौल हमारे घराने से बिल्कुल मुख्तलिफ था और वो वहाँ घुटन महसूस करती थी, जबकि मेरे वालिद साहब रोशन ख्याल थे। हमें अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किल दरपेश होती तो वो बेहतरीन अंदाज से रहनुमाई करते थे। वालदा ऊंच नीच समझाती रहती थी। दोनों ही तालीम की अहमियत को खूब समझते थे और अपनी औलाद को मियाना रवि के साथ जदीद तर्ज़ तालीम से आरास्ता व पेरास्ता देखना चाहते थे। जबकि चांदनी के घर वालों का हाल इसके बरक्स था। उनके घर का बहुत सख्त माहौल था। चांदनी बहुत खूबसूरत थी। उसका दूधिया सफ़ेद रंग था, जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। इसीलिए उसका नाम चांदनी रख दिया गया। मैट्रिक पास किया तो कॉलेज में दाखिला ले लिया, मगर चांदनी हर किस्म की आज़ादी से महरूम थी। उसके घर वाले रुजत पसंद थे। लड़कियों पर ही नहीं, उन्होंने लड़कों पर भी पाबंदियाँ लगा रखी थी। चांदनी के वालिद उनको कहीं आने जाने नहीं देते थे। दोस्त बनाने पर भी पाबंदी थी, यहाँ तक कि वो टीवी देखने की भी इजाज़त नहीं थी। चांदनी ने मैट्रिक तक हमारे साथ पढ़ा, फिर उस पर घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। एक रोज़ अम्मी उसकी वालदा से मिलने गई तो चांदनी ने कहा कि खाला जान, आप मेरी अम्मी को समझाइए, मुझे पढ़ने दें। अगर कॉलेज जाने में कबाहत है तो घर के करीब ही जाने की इजाज़त दे दें, जहाँ सिलाई और कटिंग वगैरह सिखाई जाती है। ये इदारा उनके घर से चंद कदम के फासले पर था। अम्मी ने आंटी को कायल कर लिया कि घर में बेकार बिठाकर रखने से बेहतर है कि यहाँ कोई हुनर सीख जाए। अम्मी के समझाने का खातिर ख्वाह असर हुआ और वो सिलाई सेंटर जाने लगी। उधर वो हुनरमंद हो रही थी तो इधर मैं अपने पर्चों की तैयारियों में लगी थी। जब उसके घर जाती वो ठंडी आह भर कर कहती, काश हमें भी इजाज़त मिल जाती तो तुम्हारे साथ कॉलेज जाती। तसल्ली देती कि तुम भी तालीम पा रही हो, क्योंकि हुनरमंद होना बड़ी बात है। एक रोज़ मैं चांदनी के घर गई। वो कुछ परेशान थी। कहने लगी, राबिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अपने दिल की बात और किससे कहूँ। शुक्र है कि तुम्हारे वालिदैन इजाज़त दे देते हैं और तुम आ जाती हो। कहो चांदनी, परेशानी क्या है? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तो उसने बताया कि जब वो सिलाई सेंटर जाती है तो एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होगी उसकी राह में खड़ा होता है। वो उसे कुछ ना ही कहता, मगर उसके पास से गुजर जाने का मुंतज़िर होता है। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। तुम उसकी जानी मुतवज्जा हुए बगैर खामोशी से गुजर जाया करो, बिलाखिर खुद ही थक कर राह छोड़ जाएगा। कोई बात भी करे तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब तक लड़की मुतवज्जा ना हो किसी की मजाल नहीं। वो बेचारी कुएं की मेंढक थी, डरती थी कहीं उसके वालिदैन सिलाई सेंटर जाने से न रोक दें। एक रोज़ वो गली से गुजर रही थी कि दो आवारा लड़के कहीं से आ गए और उस पर आवाज़ें कसने लगे। वो घबरा गई कि कैसे उनसे जान छुड़ाए। इतने में वही लड़का जो उसकी राह में खड़ा दिखता था अकबी गली से बरामद हुआ और दौड़ता हुआ उन बदमाश लड़कों के सर पर पहुंच गया और उनको ललकारने लगा। उन्होंने उसे गाली दी तो वो उन पर पुल पड़ा और तीनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस मंजर की ताब न लाते हुए चांदनी तेज़ तेज़ कदम उठाती निकल गई। वाकया के अगले दिन वो सिलाई सेंटर ना गई। फिर छुट्टियां हो गईं। छुट्टियों के बाद सेंटर खुला तो उस लड़के को उसी तरह मुंतज़िर पाया। इस बार मेरी सहेली का दिल उसके लिए कुछ नरम हो गया और जब उसने आगे बढ़कर उसे बताया कि वो बदमाश जेल पहुंच गए हैं, अब कभी तुम्हारे रास्ते में ना आएंगे, तो वो शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गई। वाकई उसके बाद फिर कभी वो दोनों बदमाश लड़के नज़र नहीं आए, लेकिन वो बदस्तूर उसकी राह में खड़ा नज़र आता। बिलाखिर वो सुर्खरू हो गया। हफ्ता भर नज़र ना आया तो मेरी सहेली को तशवीश हुई कि उसे क्या हुआ है। जो 6 माह से मुतवातर सर्दी गर्मी धूप बरसात में हमेशा एक जगह बुत की मानित मुंतज़िर दीद रहता था, किधर चला गया है? किसी हादसे का शिकार हुआ या बैरूने मुल्क निकल गया? इंसान की फितरत है कि कभी बेनियाजी और कभी बेकरारी। जब कोई मुंतज़िर हो तो बुरी लगती है, ना हो तो फ़िक्र हो जाती है। मैंने तसल्ली दी कि किसी को कुछ नहीं होता। अच्छा है जो बाइस से परेशानी था वो अब नहीं रहा। जहाँ भी गया है हमारी बला से। दिलों के मामलात अल्लाह ही जाने, मगर दिल बेचारा उस बारे में काफ़ी बदनाम है कि ये किसी के काबू में नहीं आता। अपनी मनमानी करता है। बदकिस्मती से मेरे इम्तहान शुरू थे और मैं बावजूद जानने की मिन्नतों समाजत के हर दूसरे चौथे दिन उसके घर नहीं जा सकती थी। पर्चे ख़त्म हो गए तो उसकी अम्मी आईं, कहने लगी, चांदनी कुछ उदास सी रहने लगी है। वो तुमको याद कर रही है। दूसरी कोई सहेली नहीं है और ना वो किसी के घर जा सकती है कि उसके वालिद इजाज़त नहीं देते।
تم کبھی کبھار آ جایا کرو، تم سے مل کر میری بیٹی خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا آنٹی، میں کل ہی آ جاؤں گی۔ اگلے دن جب میں شام کو ان کے گھر گئی تو وہ شدت سے میری منتظر تھی۔ کہنے لگی، اف تم نے مجھے کتنا انتظار کروایا ہے، اب تو میرا دل شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، چاندنی خدا نہ کرے ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ بولی، ذرا ٹھہرو۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور الماری سے ایک پرزہ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے رکا کھولا، لکھا تھا، ڈیئر چاندنی، تمہاری بے اتنائی نے مجھے بیمار ڈال دیا ہے۔ تپتی دھوپ میں گھنٹوں انتظار کی اذیت تم کیا جانو۔ ایک ہفتہ تک جواب نہ ملا تو یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ فقط دلاور۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی طرح چاندنی کا نام بھی معلوم کر لیا تھا۔ جب تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو خودکشی کرے یا اپنی موت آپ مر جائے۔ تم کو کیا بخار ہے؟ ہاں بخار ہے، تبھی تو اتنے دن بخار میں پڑی تھی۔ وہ تمہارے انتظار میں سلگ رہی تھی کہ آؤ تو میرے دل کی تکلیف کو بانٹو۔ میں تو کہتی ہوں کہ جانے دو اسے دنیا سے۔ مشکل تمام ہو جائے گی ورنہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ مذاق مت کرو رابعہ، میں واقعی پریشان ہوں۔ دیکھو تمہاری چھٹیاں ہیں، ایک دن میرے ساتھ سینٹر چلو، خود دیکھ لینا اسے۔ تم مجھے اس کو کیوں دکھانا چاہتی ہو محترمہ؟ مجھے اسے دیکھنے کی کوئی آرزو نہیں۔ میں نے اس کو گھیرا تو چاندنی نے سر پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ بولی، میں بس تم کو چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو میں ہنس پڑی۔ تم اس کو جواب دینا چاہتی ہو، ہے نا یہی بات؟ میں کسی دن تمہارے ساتھ سلائی مرکز چلوں گی۔ چاندنی کو ڈھارس ہوئی اور اس نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے اسے کسی مصیبت سے نجات دلواتی ہو۔ میں نے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ پڑوس سے ایک لڑکی آئی، اس نے چاندنی سے کہا کہ آپ کا فون آیا ہے۔ میرے لیے فون؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کہنے لگی، رابعہ تم جاؤ اور سن کر مجھے بتاؤ، مجھے تو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کا فون ہے صدف؟ میں نے پوچھا۔ جس کے لیے ہے وہ خود آئی نہیں، تم کو بھیج دیا ہے۔ ہاں اتفاق سے میں چاندنی کے پاس بیٹھی تھی اور تم جانتی ہو کہ اس کے گھر کا ماحول، وہ نہیں آ سکتی۔ کیا سینٹر سے کسی سہیلی کا فون آیا ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی صاحب ہیں۔ ذرا سوچو، اگر آج امی گھر پر ہوتی اور فون اٹھا لیتی تو کیا ہوتا؟ شکر کہ وہ بازار گئی ہیں۔ چاندنی کے والدین اتنے سخت ہیں، پھر بھی اس نے ہمارے نمبر دے دیا ہے۔ ایسا کر سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی لیے تو اس کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک بار بات کر لے، اسے کہہ دے کہ آئندہ فون یہاں نہ کرے۔ ابھی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر مجھے دے دیا۔ کون صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ہوں عادل۔ ادھر سے آواز سنائی دی، یہ نمبر تم کو کس نے دیا ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لو کہ صدف کی ایک قریبی محلے دار لڑکی سے میری بھی کچھ رشتہ داری ہے، اسی سے نمبر لیا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام نہیں بتاؤں گا، بس چاندنی سے بات کرا دے۔ میں چاندنی ہی بول رہی ہوں، آئندہ یہاں فون مت کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں کروں گا، بس ایک بار خط کا جواب دے دو یا مجھ سے ملو۔ سینٹر سے کچھ آگے ایک چھوٹا سا آئس کریم بار ہے نا؟ کل وہاں چاندنی آ جائے، بس 2 منٹ بات کر لے۔ میرا وعدہ ہے، اگر وہ نہ چاہے گی تو پھر کبھی اس کی زندگی میں نہیں آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ڈر تھا کہیں صدف کی امی نہ آ جائے۔ میں چند منٹ صدف کے پاس ٹھہر کر چاندنی کے گھر آ گئی اور اس کو بتایا کہ وہی لڑکا تھا اور یہ بات کہی ہے اس نے۔ وہ پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ترس آ گیا۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں کل چلوں گی تمہارے ساتھ، ہم یہ قصہ تمام کر آئیں گے۔ سمجھو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شکریہ رابعہ، اگر تم نہ ہوتی نہ جانے کیا کرتی میں۔ اگلے دن صبح سویرے اطلاع آ گئی کہ دادی جان اس جہاں سے گزر گئی ہیں۔ وہ ہمارے شہر سے 70 میل دور ایک گاؤں میں رہتی تھیں، جہاں ہمارا آبائی گھر تھا۔ ہمیں فوراً گاؤں روانہ ہونا پڑا۔ میں چاندنی کو بھی اطلاع نہ کر سکی۔ میں 10 روز گاؤں میں رہ کر جب لوٹی تو حالات بدل چکے تھے۔ وہی سمی سہمی پریشان چاندنی، جس کا آدھا چہرہ نقاب میں چھپا رہتا تھا، وہ عادل سے مل آئی تھی۔ اس نے بتایا، جب تم نہیں آئی تو میں خود سینٹر سے آئس بار چلی گئی، کیونکہ ڈر تھا دوبارہ اس کا فون صدف کے گھر نہ آ جائے تو پھر راز کھل جاتا۔ وہ وہاں میرا منتظر تھا، تم ساتھ نہ تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اتنی تیزی سے جیسے پہلو سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ہمت کر کے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور لرزتی آواز میں کہا، ہاں کہو، وہ ضروری بات۔ میں آ گئی ہوں، لیکن اب تم صدف پر فون نہ کرنا۔ عادل، تم نہیں جانتے میرے والد کتنے سخت ہیں، پلیز میرا خیال چھوڑ دو۔ آخر میرا نام تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہی تجسس تم تک لے آیا ہے۔ آخر ایسا میرا کون دشمن ہے جو میری راہ میں کانٹے بو رہا ہے؟ وہ جو بھی ہے اسے چھوڑو، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری راہ میں کانٹے نہیں پھول بکھیرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، والد مجھ کو جان سے مار دیں گے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جلد تمہیں میرے مرنے کی اطلاع ملے گی۔
بس اتنی ہی بات ہوئی اور میں جلدی سے گھر آ گئی۔ نہیں چاہتی تھی کوئی مجھے وہاں اس کے ساتھ بات کرتے دیکھ لے۔ ٹھیک ہے میری دوست، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم دوبارہ وہاں مت جانا اور نہ اس سے ملنا۔ نہ جانے محلے کی کس لڑکی سے وہ ہمارے نام پتے اور حالات معلوم کرتا ہے۔ خطرے والی بات ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اب دوبارہ وہ مجھے خط لکھے گا اور نہ فون کرے گا۔ یہ اچھی بات ہے مگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ میرا مشورہ ہے تم سلائی مرکز جانا چھوڑ دو۔ نہیں کر سکتی، سال بھر کی محنت اکارت جائے گی۔ مجھے امتحان دینے دو، ڈپلومہ تو لے لوں، تمہاری مرضی۔ آگے تم خود اپنے گھر والوں سے نمٹو گی۔ میں نے تمہارے بھلے کو یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد میں ایک ماہ اس کے گھر نہ جا سکی اور نہ کہیں اور ملاقات ہوئی۔ وہ اس قدر ڈرپوک لڑکی تھی، توقع نہیں کر سکتی تھی کہ اس ایک ملاقات کے بعد دوبارہ اس لڑکے سے، عادل سے ملنے جائے گی، مگر وہ سینٹر جانے کے بہانے اسے ملنے لگی۔ 2-4 ملاقاتوں میں ہی عادل نے اس کو رام کر لیا کہ دونوں چھپ کر شادی کر لیں گے۔ جب وہ سلائی سینٹر سے عادل کے ساتھ گھر سے نکلی، ان دنوں ہم دادی جان کے 40ویں پر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ یہ خبر واپسی پر اس کی ماں نے امی کو بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے بھلے کے لیے اس کی والدہ کو آگاہ کر دیا کہ جو کچھ میں جانتی تھی، مگر اس آگہی سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جانے والی تو ان کی عزت خاک میں ملا کر جا چکی تھی۔ تب بھی آنٹی نے کہا، بیٹی اب وہ ہمارے لیے مر چکی لوٹ کر آئی بھی تو کون اسے قبول کرے گا؟ اچھا ہے کہ جہاں گئی ہے وہیں مر جائے، تبھی میں سکھ کا سانس لے سکوں گی۔ مجھے آنٹی کے دکھ کا پوری طرح اندازہ تھا، تاہم اب کیا ہو سکتا تھا؟ کاش میں اس کے جانے سے پہلے ان کو آگاہ کر سکتی۔ میں نے BA کر لیا اور پھر میری شادی اپنے عزیزوں میں ہو گئی۔ میں لاہور آ گئی۔ چاندنی کے گھر والوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے کسی اور محلے میں مکان لے لیا۔ اس لیے ان کے ساتھ رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب چاندنی کی کوئی خیر خبر نہ رہی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میرا بیٹا اسکول جانے لگا۔ اسکول گھر کے پاس ہی تھا۔ میرے شوہر کو وقت نہ ملتا، اس لیے میں خود ہی اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کو اسکول سے چھوڑ کر واپس آ رہی تھی تو ہماری محلے دار مجھے راستے میں ملی۔ وہ مجھے بولی، تمہارے بیٹے کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے کہا، میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ کل تمہارا شوہر تمہارے چھوٹے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا تھا، سوچا پوچھوں اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، نہیں میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں گیا۔ بولی، کل میں اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال گئی تھی تو وہاں پر تمہارے شوہر کو دیکھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا تھا، وہ بچہ ان کو پاپا پاپا کہہ رہا تھا۔ 3 سال کا بچہ تھا۔ میں نے کہا، شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ اس نے کہا کہ ایسی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اصغر صاحب کو کافی عرصے سے جانتی ہوں، یا پھر شاید وہ کسی اور کا بچہ ہو۔ میں نے کہا، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ بچہ اس کو پاپا کہہ رہا تھا۔ ہاں کہہ تو رہا تھا، خیر چھوڑو، تم کیسی ہو؟ میں پریشان ہو گئی اور سرسری سا جواب دے کر گھر آ گئی۔ واپس آ کر بھی میں انہی سوچوں میں رہی۔ شام کو میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ وہ مجھے اسی گرم جوشی سے ملے جیسے ہمیشہ ملتے ہیں، مگر کسی بات سے نہ لگا کہ مجھے ان پر شک کرنا چاہیے۔ میں نے اس بات کو وہم سمجھ کر ذہن سے نکال دیا۔ رات سونے کے لیے لیٹی تو ایک دفعہ پھر سے اس عورت کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ میں نے سوچا کہ مجھے غور کرنی چاہیے، مجھے اپنے شوہر پر نظر رکھنی چاہیے۔ میرا شوہر کئی دن گھر نہیں آتا اور جب میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھے ڈیوٹی کا کہہ کے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ اب میں نے اپنے شوہر پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے یہ نوٹس کیا کہ میرا شوہر جب بھی کوئی فون آتا ہے ہمارے سامنے سن لیتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا نمبر ضرور ہوتا ہے جب اس نمبر سے کال آتی ہے تو میرے شوہر باہر جا کے بات سنتے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے ڈرائنگ روم سے چھپ کر اپنے شوہر کی باتیں سنی۔ میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں، تمہارے پاس آؤں گا، تم بچے کا دھیان رکھنا۔ بات کرنے کے بعد انہوں نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور خود واش روم چلے گئے۔ میں نے وہ آخری نمبر نکالا اور اس کو اپنی ڈائری میں اندراج کر کے موبائل پھر سے ویسے ہی رکھ دیا۔ جب وہ چلے گئے میں نے اس نمبر پہ کال کی۔ کسی عورت نے فون اٹھایا۔ میں پریشان ہو گئی، اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں بات کر رہی ہیں؟ آگے سے وہ نام بتانے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ آپ کون ہیں جنہوں نے کال کی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اب میں مزید پریشان رہنے لگی۔ پریشان رہ کر میں بیمار ہو گئی۔ 2 دن کے بعد میرے شوہر واپس آئے اور آ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرے شوہر کے رویے سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی دوسری شادی کی ہوئی ہے یا ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ 2-3 دن
4 4 دن اور کبھی کبھی ایک ہفتہ بھی گھر سے غائب رہتے تھے، اور جب میں پوچھتی تو وہ ڈیوٹی کا کہہ دیتے تھے۔ ایک دن پھر صبح صبح ہی میرے شوہر کو کسی کی کال آئی تو وہ کال سننے کے لیے باہر چلے گئے۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے ان کی ساری باتیں سنی۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ واقعی کسی عورت سے بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گئے۔ میں نے اپنے دیور کے بیٹے، جس کا نام ذیشان تھا، کو لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے راستے میں پوچھنے لگا کہ چچی جان کہاں جانا ہے؟ مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، میں جہاں کہتی ہوں تم مجھے ساتھ لے چلو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، آگے تو چاچو کی گاڑی ہے، چچی آپ کیوں چاچو کا پیچھا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی فی الحال مجھے ساتھ لے چلو۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ چچی ایسا نہ کریں، آپ چاچو پر شک کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کو ایسی عورت نہ سمجھتا تھا، آپ سمجھدار ہیں، پھر آپ نے ایسا شک کیوں اپنے دل میں پال لیا ہے؟ چلو آج چلو تو صحیح، پتہ چل جائے گا کہ یہ شک ہے واقعی یا سچ ہے۔ اگر میرا شک ہی ہوا تو شک دور ہو جائے گا، اور اگر سچ ہوا تو سچ میرے سامنے آ جائے گا۔ میرے شوہر کسی گھر کے آگے رکے، ہم تھوڑا سا پیچھے رک گئے۔ بائک ہم نے کھڑی کر لی، گاڑی رکی اور وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ 5 منٹ کے بعد میں نے بھی اس دروازے پر دستک دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت نے دروازہ کھولا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، چاندنی تھی۔ میں حیران و پریشان سی کھڑی بت بنی اس کے منہ کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، اور وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ حیرانگی کے ساتھ میں نے اسے کہا، چاندنی تم یہاں؟ وہ بولی، رابعہ تم کیسے؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، اور میں بولی، تم یہاں کیسے پہنچی؟ میرے شوہر کا تمہارے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اتنی دیر میں اصغر بھی پیچھے سے نکل آئے۔ وہ بولے، تم یہاں کیسے رابعہ؟ میں بھی حیران پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، اور وہ میری طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ یہاں پہ کیسے، اور یہ میری دوست چاندنی کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں حیران پریشان سے کھڑی آخر میں بس اتنا سا بول پائی، چاندنی کیا اصغر ہی دلاور تھا؟ وہ بولی، نہیں رابعہ، دلاور تو ایک دھوکے باز تھا، وہ تو مجھے یہاں بیچ گیا تھا، تو تم نے میرے شوہر کو بسا لیا، دوستی کا یہ حق ادا کیا، کیا رشتہ ہے تمہارا اصغر سے؟ میرا چاندنی کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے، اصغر بولا۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ میں نے ذیشان سے کہا، چلو ذیشان، چلیں یہاں سے، میں مزید نہیں یہ ڈرامہ دیکھ سکتی۔ بائک پر بیٹھی اور واپس آ گئی۔ وہ مجھے آوازیں دیتے رہے۔ گھر آ کر میں نے اپنے بچوں کو لیا اور میکے آ گئی۔ دوسرے دن چاندنی اور اصغر دونوں میرے گھر آئے۔ میں نے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو امی ابو پریشان ہو گئے، بولے، چاندنی تم یہاں کیسے؟ اصغر تم چاندنی کو کیسے ڈھونڈ کر لائے؟ اس کے ماں باپ دوسرے محلے میں جا چکے ہیں۔ وہ طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے، جبکہ اصغر اور چاندنی نے بس اتنا کہا، رابعہ کہاں ہے؟ کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ماں نے کہا، وہ کمرے میں ہے۔ وہ سیدھے میرے پاس آ گئے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جو بند کل سے باندھا ہوا تھا ایک دم ٹوٹ گیا۔ پہلے میں نے اپنے شوہر سے سوالات کیے کہ تم نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیا اتنا بڑا دھوکہ؟ اتنے سال تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ پھر ساتھ ہی چاندنی کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن اس نے کہا، تمہیں میری بات سننی چاہیے۔ اس نے بتایا، جب وہ سلائی سینٹر سے عادل کے ساتھ چلی گئی تو وہ لاہور لے آیا۔ یہاں 2 دن ہوٹل میں رہے۔ یہ سب عادل کے دوست کالا شاہ کے ساتھ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ عادل نے اسے نکاح کا وعدہ جھوٹا کیا تھا۔ اگلے روز یہ دونوں اس کو ایک گھر لے گئے جہاں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ اسے انہوں نے اجنبی عورت کے حوالے کیا اور خود چلے گئے۔ دراصل وہ اسے اس عورت کے ہاتھ فروخت کر گئے تھے۔ عورت نے چند دن پتہ نہ لگنے دیا کہ وہ اس کو فروخت کر گئے ہیں۔ وہ خود کو ان کی رشتہ دار ظاہر کرتی رہی اور چاندنی کو بہت پیار اور حسن سلوک سے رکھا۔ سمجھاتی تھی کہ اب صرف میں ہی تمہاری ہمدرد اور سب کچھ ہوں، میرا کہنا مانو گی تو سب مرادیں پالو گی۔ رفتہ رفتہ اس عورت نے اسے سمجھا دیا کہ اب وہ عیاش مردوں کی راحت کا سامان بننے جا رہی ہے۔ چاندنی کا دل غم سے پھٹنے لگا، مگر کوئی راہ فرار نہ رہی تھی۔ اس لمحے کو پچھتاتی تھی جب عادل سے ملاقات کو گھر سے قدم نکالا تھا۔ 1 سال تک وہ ایک ایسی جگہ رہنے پر مجبور رہی جہاں وہ ایک لمحہ کو بھی رہنا نہ چاہتی تھی۔ ہر وقت وہاں سے نکل بھاگنے کے بارے میں سوچتی تھی۔ بالآخر ایک روز اسے موقع مل گیا۔ وہ فرار ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچی اور ریل میں سوار ہو گئی۔ میرے شوہر ریلوے آفیسر تھے۔ جب وہ لاہور سے ملتان آ گئی تو ریلوے کی خواتین انتظار گاہ میں چلی گئی۔ صبح سے شام تک وہاں بیٹھی رہی۔ انتظار گاہ میں ڈیوٹی پر موجود خاتون کو وہ مشکوک لگی۔ اس نے ریلوے پولیس پر اپنے شک کا اظہار کیا۔
اسی وقت اصغر کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے پولیس والی سے دریافت کیا مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک نوجوان لڑکی وہاں بیٹھی ہے جو مشکوک لگتی ہے۔ اصغر خود اندر گئے اور مشکوک لڑکی سے سوالات کرنے لگے کہ وہ کس کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور کہاں جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹکٹ اس کے ہاتھ سے چیک کرنے لے لیا تھا اور وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی، لہٰذا اصغر مزید سوالات کرنے لگے تو وہ رونے لگی اور اصغر اس کو اپنے آفس لے آئے، جہاں بیٹھ کر چاندنی نے تمام احوال بتا کر التجا کی کہ اسے دارالامان میں بھجوا دیا جائے۔ اصغر نے کہا کہ وہاں بھجوانا مناسب نہیں ہے، پہلے تمہارے والد سے بات کرتا ہوں۔ وہ بولی، بیکار ہے، وہ مجھے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن بہت اصرار پر اس نے اصغر کو اپنے والد کا فون نمبر دے دیا اور پتہ بھی بتا دیا۔ جب اصغر نے بات کی تو چاندنی کے ابو نے کہا کہ وہ ہمارے منہ پر کالک مل کر گئی ہے، اب کیا لینے آ رہی ہے، ہمارے لیے مر چکی ہے، اس لیے اصغر اسے دارالامان چھوڑ آئے۔ پھر اصغر بولے، میں نے اس کو دارالامان میں چھوڑ دیا لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں آ رہا تھا، مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں اس سے ملنے کے لیے دوبارہ گیا کہ تمہیں یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے رنگ روپ نے میرے دل پر ایک گرہ باندھ دی۔ میں چاہ کر بھی اس کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا، واپس آ کر بھی میرا ذہن صرف وہیں پر تھا۔ پھر میں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن جب پہلے ہی دن چاندنی سے تفصیل سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس محلے سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم سلیم صاحب کو جانتی ہو؟ اس نے کہا وہ تو ہمارے محلے دار ہیں، ان کی بیٹی رابعہ میری دوست ہے، ہم ایک ساتھ میٹرک تک کلاس فیلو رہے ہیں، میں اس کو بہت یاد کرتی ہوں۔ تو میں حیران پریشان رہ گیا، پھر میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ مجھے تمہیں بتانا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے چاندنی سے ذکر کیا کہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ سکتے میں آ گئی، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنی دوست کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اب طلاق نہیں دینا چاہتا، اس لیے یہ راز راز ہی رکھو۔ رابعہ کو اس بات کا نہیں پتہ چلنا چاہیے کیونکہ میری شادی کا دکھ الگ ہے، لیکن اس کی دوست کے ساتھ میری شادی کا دکھ وہ برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے آج تک تم سے چھپائے رکھا۔ میں نے چاندنی کو تو معاف کر دیا کہ اس نے جو کیا لاعلمی میں کیا، لیکن میں اپنے شوہر کو معاف نہیں کر سکی۔ اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی، مجھے طلاق چاہیے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر شادی کیوں کی، اور ویسے بھی میں یہ بٹی ہوئی محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہیں اب چاندنی مبارک ہو، مجھے طلاق بھجوا دینا۔ سب نے، میرے گھر والوں نے بھی مجھے سمجھایا اور اصغر اور چاندنی نے بھی، لیکن میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ بلا کر وہ دونوں چلے گئے۔ ایک مہینے بعد اصغر پھر سے مجھے لینے آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ چاندنی کہاں ہے اور تم مجھے لینے کیوں آئے ہو؟ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، طلاق بھجوانے کو کہا تھا۔ اس نے بولا کہ چاندنی مجھ سے طلاق لے چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں رابعہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے اس کو نہیں، مجھے طلاق دے دو۔ میری وجہ سے وہ بٹی ہوئی زندگی گزارے گی، میری وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی تو مجھے سکون کیسے آئے گا، اس لیے تم مجھے ہی طلاق دے دو۔ لیکن میں پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر والوں نے سمجھا بجھا کر مجھے واپس بھیج دیا۔ واپس آ کر مجھے ایک اور حقیقت پتہ چلی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ چاندنی اپنے چچا کے محلے میں چلی گئی تھی۔ اصغر نے اس کو وہاں پر ایک مکان خرید دیا جہاں وہ بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اصغر باقاعدگی سے ہر مہینے اسے کچھ رقم بھجواتے رہے۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا تو ہم کراچی آ گئے۔ اصغر فون کر کے بچوں کا حال احوال پوچھتا رہتا تھا۔ میری بھی چاندنی سے کبھی کبھار بات ہو جاتی، وہ مجھے کہتی میں نے بس اپنی غلطی کا مداوع کیا ہے، انجانے میں نے تمہیں دکھ دیا، اب میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، میں اس کو معاف کر چکی تھی۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ چاندنی نے خودکشی کر لی ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہم فوراً واپس آئے، لیکن میں نے حیران تھی کہ اس نے خودکشی کیوں کی۔ اس نے یہ فیصلہ خود لیا تھا۔ میں خود کو گنہگار سمجھنے لگی اور کچھ دن وہاں رہنے کے بعد میں اس کو بچوں کو بھی ساتھ لے کر واپس کراچی آ گئی۔ اب مجھے ایک پل بھی سکون نہ ملتا، خوف کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد حقیقت کھلی، اس کے چچا اس کی شادی زبردستی اس کے چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے، جو پہلے ہی 2 بیویوں اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ چاندنی اس رشتے پر ناخوش تھی۔ یہ خبر پڑھ کر میں دکھ سے رو پڑی۔ وہ میری سہیلی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کوئی خراب لڑکی نہ تھی، بس معصوم تھی، حد درجہ معصوم، اور اسی معصومیت نے اس کو ڈبو دیا۔ اس کی خودکشی کا سن کر بھی مجھے یقین نہ آیا، کیونکہ وہ جینا چاہتی تھی اور موت سے بہت ڈرتی تھی۔ تبھی اپنے والد کے گھر لوٹ کر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔
حقیقت جو بھی تھی اب اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو، مگر کیوں کر ہوا یہ کوئی نہ بتا سکا۔ میرے دل میں بھی یہ ملال تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ میں سوتن کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح رہنے پر اصرار کر رہی تھی اور میرے لیے اسے اپنے پاس رکھنا دشوار امر تھا۔ تبھی اسے والدین کے پاس چلے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہیں میں تو اس کی موت کی ذمہ دار نہیں۔ اگر اپنے پاس رہنے دیتی تو شاید وہ نہ مرتی۔ اے کاش میں حوصلے سے کام لے سکتی۔ اس کہانی سے میں اپنی بہنوں کو یہ سبق دینا چاہوں گی کہ کسی کی باتوں پہ آ کر اپنی دہلیز مت پھلانگو، کہ اس کے باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، اپنا گھر ہی ایک جنت ہے۔ اگر آپ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔